बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है और ऐसा काम हुआ है कि जिसको सुन के आपको शायद हंसी भी आए और कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो अल्लाह ताला ज़िल्लत भी देता है, अगर अल्लाह ताला उरूज देता है तो अल्लाह ताला जो है वो ज़वाल भी देता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है इन दिनों में और वो मैं आपको बताऊंगा कि बग्राम एक एयरपोर्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर। उसमें क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी गुजारिश है कि मेरा जो ये वीडियो है ये आप आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी सारी बात जो है वो अच्छी तरह से सुनने में और समझने में आ जाए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट्स करने से मेरी इस्लाह होती है और मुझे पता चलता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। आप तक जो रिपोर्ट जो ख़बर मुझे पहुँचानी होती है या जो बात अपनी पहुँचानी होती है, आया कि वो सही तरीके से आप तक मैं कन्वे कर पाया हूँ कि नहीं। इसलिए मेरी जो है बस यही ख्वाहिश रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो हम आते हैं अपने मौजू के ऊपर कि बग्राम एयरपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में एक एयरपोर्ट है और उसमें जो है गुज़श्ता 20 सालों से अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था। अमेरिका वहाँ पे काबिज़ था, मौजूद था और बेसिकली वो बग्राम एयरपोर्ट जो था वो एक तरह से अफ़गानिस्तान में मिनी पेंटागन बना हुआ था। वहाँ पे इनके जितने भी पेंटागन के इत्तेहादी फ़ौजी हैं या लीडरान हैं या सियासी और फ़ौजी लीडरान हैं, वो सब वहाँ पे रहा करते थे। वहाँ पे उनकी मीटिंगें होती थी, सलाह मशवरे होते थे और इस वही सब कुछ होता था जो पेंटागन की बिल्डिंग में होता है। लिहाजा यही सब कुछ जो है बग्राम एयरपोर्ट पे होता था। अब हुआ क्या है, अचानक रातों रात ऐसी क्या बात हो गई कि अमेरिका और भारत और जितने भी उसके दूसरे जो अलाइज थे उस सब के सब रातों रात, अगर मैं कहूँ कि चप्पल छोड़ के भागे तो ये सही गलत नहीं होगा, ये सही होगी बात। वो इस तरीके से भागे हैं कि उन्होंने यानी अफ़गान हुकूमत है, जो इनकी पिट्ठू हुकूमत है अमेरिका की, उस तक को उन्होंने ख़बर नहीं की और एकदम से जो है वो अचानक जो है वो वहाँ से सामान अपने उठाया और भाग गए। अच्छा, हुआ ये है कि वहाँ पे तकरीबन मैं आपको बताऊँ तकरीबन कोई 1 लाख के करीब फ़ौजी रहते थे, तकरीबन 1 लाख। उसमें हर किस्म के फ़ौजी थे, नॉर्मल फ़ौजी भी थे, अफसरान भी थे और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि हर किस्म के ओहदों पे फाइज जो लोग होते हैं, जो पोजीशंस होती हैं फ़ौज की, हर तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, 1 लाख के करीब और मुख्तलिफ अलाइज़ की फ़ौजी थी वहाँ पे। वो सब के सब अचानक से भाग गए, ठीक है। और उन्होंने अफ़गान हुकूमत को भी बिल्कुल इत्तला नहीं दी, बताया ही नहीं उनको कि हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे ये एयरपोर्ट छोड़ के अभी। क्योंकि सुनने में आया था कि वो बग्राम एयरपोर्ट जो है वो अफ़गान हुकूमत के हवाले करके जाएंगे अमेरिकन, और अफ़गान हुकूमत इसी इंतज़ार में थी कि जब भी ये जाएंगे हमें बताएंगे और फिर हम आके अपना कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा न जाने क्या हुआ कि ये इतनी अफरा तफरी में भागे हैं, इतनी तेज़ी में भागे हैं कि इनको यानी आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये अपना सामान छोड़ के, अपनी चप्पलें छोड़ के भागे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जब ये भागे रातों रात, दिन में नहीं, रात में भागे, अपने प्लेनों में बैठे और भाग गए। तो वहीं पे ये आपके इनके भारत के जो रॉ के एजेंट्स थे वो भी जो है वो सीधा C-17 में बैठ गए, वो भी भाग गए रातों रात। तो अब उसके बाद हुआ ये कि वहाँ की जो अफ़गानी अवाम थी, उस अवाम को ये पता चला कि जनाब ये जो जगह है ये अमेरिकन के हाथों में थी और यहाँ पे तो बड़ा कीमती सामान होगा, तो ये लोग तो अब सब के सब भाग गए और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उन लोगों ने हल्ला बोल दिया, उन अफ़गानियों ने। अब वहाँ पे 4 घंटे तक जो है वो लूट मार करते रहे, 4 घंटे तक, और जिसके हाथ में जो कुछ आया वो उठा के ले गया।
یعنی آپ اندازہ کریں تو 4 گھنٹوں کے بعد میں جب افغان حکومت کو پتہ چلا ہوگا تو پھر افغان حکومت کے فوجی آئے اور انہوں نے جو ہے ان افغانیوں کو وہاں سے بھگایا اور وہاں کا بگرام ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا. تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک امریکن اخبار ہے ریپبلک ورلڈ, ٹھیک ہے, تو ریپبلک ورلڈ نے خبر لگائی کہ لوٹر رین سیک بگرام ایئر فیلڈ سون آفٹر US ملٹری کوئٹ مین افغانستان بیس. تو وہ یہ بات میں آپ یہ وہی چیز ہے جو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اتنی جلدی میں بھاگے ہیں راتوں رات کہ افغانیوں مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, ایسا لگا جیسے کہ ان کے پیچھے کتے پڑے ہوئے ہیں, اس طریقے سے بھاگے ہیں وہ. اور اس بات کا ذکر جو ہے وہ کئی لوگوں نے کر بھی دیا ہے. آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور اخبار ہے, اس کا نام ہے WSJ واشنگٹن پوسٹ کا. تو اس کی نیوز ہے کہ US اسٹیپس اپ پلاننگ فار ایمرجنسی افغان ایویکویشن. ٹھیک ہے, یہ ساری خبریں کون دے رہا ہے؟ ان کے امریکہ کے اخبار دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4 گھنٹوں کے بعد میں افغانی فوجی وہاں پر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں کا قبضہ سنبھالا. پھر 4 گھنٹوں کے بعد کہیں جا کے یہ سب کچھ ہوا ہے. اصل میں وہ ابھی اتنا زیادہ ڈر گئے ہیں, اتنا زیادہ امریکہ والے یا جو بھی ان کے الائز تھے وہاں پہ, وہ سب کے سب اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ اب بس اپنی جانیں بچا کے بھاگ رہے ہیں. ہر کسی کو یہ ہے کہ وہ اپنی جان بچاؤ نکلو, کیونکہ طالبان جو ہے انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا دیا اور 120 اضلاع میں جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی آدھے سے زیادہ جو افغانستان ہے وہ افغانیوں طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے. اب طالبان نے ایک اور نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے, نئی پالیسی اپنائی ہے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے جو شیعہ کمیونٹی ہے وہاں کی, اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے. تو وہاں کے طالبان کے ایک لیڈر ہیں عامر خان کر کے, انہوں نے جو ہے ایک شیعہ لیڈر ہیں ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کی ہم ضمانت دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا اس جہاد میں حصہ لیں. اور وہ ان کے ساتھ مل گیا. اسی بات سے جو ہے وہ امریکن ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ سب کو اپنے ساتھ میں ملا رہے ہیں. تو ہمارے تو آس پاس چاروں طرف سب دشمن ہی ہوں گے, ہمارے سب ہمیں ماریں گے, تو ہمیں تو بچانے والا کوئی ہوگا نہیں. یہ وجہ تھی جو یہ لوگ ایک دم سے جو ہے وہ بھاگے اور چپلیں چھوڑ کے بھاگے, جوتے چھوڑ کے بھاگے, ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے کہ بس ہم جان بچاؤ نکلو یہاں سے. اب یہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان سے جو ہے نا یہ چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں اڈے مل جائیں. اچھا, وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو اشرف غنی اور عبداللہ جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے اس سے بات کی تھی جو بائیڈن سے. تو اس سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کے جانے کے بعد میں افغان طالبان جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملے نہ کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح سے بات کیا, حالانکہ وہ کیا گارنٹی دیں گے, وہ تو خود بے بس ہے بیچارہ, ان کو تو خود اپنی سیکیورٹی چاہیے, لیکن انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے. یعنی اب یہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے امریکہ کی. امریکہ کو اسی چیز کی انہوں نے گارنٹی مانگی ہے افغانیوں سے, طالبان سے, کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اسی چیز سے ہی یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں آگے یہ لوگ دہشت گردی شروع کر دیں. اسی چیز کی جو ہے نا وہ انہوں نے بات کی عبداللہ نے, اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے اوپر نظر رکھیں اور ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ جہاں سے یہ ان کے اوپر ڈرون اٹیک بھی کر سکیں, جب دل چاہے یہ ان کے اوپر اٹریکٹ کر سکیں, ان کو جو ہے نا ڈسٹریکٹ کر سکیں. تو اسی وجہ سے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں موجود, خاص طور پہ جو بلوچستان کا ایریا ہے, بلوچستان کا بارڈر ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے بیس مل جائے. صحیح ہے, جو کہ پاکستان نے بالکل سختی کے ساتھ میں بالکل کہہ دیا کہ کوئی مطلب نو وے, کچھ ہو ہی نہیں, ایسا سوچے ہی نہیں آپ, ہم آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے جو ہے وہ ملٹری جو ہمارے قائد ہیں جناب باجوہ صاحب, ان سے بھی بات کی ہے. باجوہ صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھئی دیکھیں, لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے ہمارا لیڈر, یعنی ہمارا جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر جو حکم دے گا ہم تو اسی کے حساب سے چلیں گے.
تو انہوں نے بھی کوڑا سا جواب دے دیا. عمران خان کی تو آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے 10 جگہ پہ انٹرویو دے کر کے یہ بات کو ثابت کر دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, اور پاکستان کیا سوچتا ہے. پاکستان کے لوگوں نے ان کی اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. تو اب امریکہ جو ہے وہ اس پہ آ گیا ہے, دھمکیوں پہ آ گیا ہے, صحیح ہے. اب وہ پاکستان کے خلاف ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس دباؤ میں آ کر کے جو ہے وہ امریکہ کی بات مان لے اور پاکستان کو فوجی اڈے دے دے. جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پاکستان کو ایک لسٹ میں ڈال دیا ہے, اور وہ لسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائلڈ فوجی بھرتی کر رہا ہے, یعنی بچوں کو ایز اے فوجی ریکروٹ کر رہا ہے اپنی فوج میں. اور ہوتا یہ ہے کہ مطلب ان کی رپورٹ کے مطابق, جو کہ سراسر جھوٹ ہے, سراسر جو ہے نا بالکل الزام ہے, کچھ بھی سچ نہیں ہے اس میں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو مدرسے ہیں, ان مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو ریکروٹ کر کے ان کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ ریکروٹ کرتے ہیں. اور پھر پاکستان کے جو فوجی ہیں, پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی ان کو ریکروٹ کر کے فوج میں رکھتی ہے, جو کہ انتہائی جھوٹا الزام ہے. اب یہ انہوں نے پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال لیا ہے بدنام کرنے کے لیے. اس وقت دنیا کے تمام اخبارات جو ہیں وہ یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائلڈ ملٹری جو ہے وہ چائلڈ سولجر جو ہے وہ بھرتی کر رہا ہے. ایک اخبار اسی طرح کے ڈان اخبار نے یہ خبر چھاپی ہے کہ یو ایس ایڈز پاکستان ٹرکی. اچھا انہوں نے ٹرکی کو بھی یہی بات بولی, کیونکہ ٹرکی سے بھی ان کو یہی خار ہے نا, تو ٹرکی کے لیے بھی یہی بات بولی ہے کہ چائلڈ سولجر بھرتی کر رہے ہیں. تو لکھا ہے کہ یو ایس ایڈز پاکستان ٹرکی ٹو چائلڈ سولجر ریکروٹرز لسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے ترکی کو اور پاکستان کو جو ہے وہ جناب اس لسٹ میں ڈال دیا گیا. اچھا اب اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان کیونکہ یو این او کی طرف سے کہیں پر بھی اگر پیس کے لیے جانا ہوتا ہے فوج کو, تو پاکستان کو بھی جانا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان اس کے اندر پیس کیپنگ فوج میں ہے یو این او کی طرف سے, تو وہ جاتا ہے پاکستان ایز اے پیس کیپر. تو وہ نہیں جا سکے گا. پھر پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں لگیں گی کہ جناب یہ اس طریقے سے کرتے ہیں, اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں ہر طرح کی. صحیح ہے. اچھا دوسرے جو یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے, لیکن اب دیکھیں اس کا آگے پاکستان کس طریقے سے اس کو فیس کرتا ہے. صحیح ہے. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ 10 چیزوں کو جو ہے نا یہ آزما رہے ہیں پاکستان کو, کسی بھی طریقے سے دباؤ میں بس آ جائے اور ہماری بات مان لے اور ہمیں فوجی اڈے دے دے. لیکن ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے, اور نہ ہی انشاءاللہ آگے ہوگا, کیونکہ ابھی اگر پاکستان ثابت قدمی سے کھڑا رہا تو پاکستان جو ہے ون کر جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر ابھی پاکستان ڈر گیا اور ڈر کے انہوں نے پھر وہی کام کیا جو آج سے 20 سال پہلے کیا تھا, 25 سال پہلے کیا تھا, اور نقصان اٹھایا تھا, جو یعنی جو عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ ہم جناب پیس کیپنگ کے لیے تو ہم ہیں لیکن کانفلکٹ کے لیے ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ میں, تو وہ پھر وہی چیز شروع ہو جائے گی, پھر وہی دہشت گرد حملے پاکستان میں شروع ہو جائیں گے جو پہلے ہوتے رہے, اور پاکستان نے بڑی مشکل میں اس کے اوپر جو ہے نا قابو پایا ہے. تو دیکھتے رہیے میری ویڈیو, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.